मुझे किसी जाहिद नामी जो बातों से तो लिबरल लग रहा था, उसने मुझे कहा कि आप ने शोर मचा रखा है कि पाकिस्तान में मरज़ई मिलिट्री इत्तेहाद है, जबकि पाकिस्तान के मौरखीन, पाकिस्तान के दानश्वर और सहाफ़ी और इस किस्म के जो हैं, उन्होंने तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री था। तो उसने वो मिसाल दी कि भी वो हुसैन हक्कानी जो है वो फ़लाँ फ़लाँ ये आप जानते हैं। मैं कहा मैं बहुत चंगी तरह जानना। तो बहरहाल ये तुम्हें ज़रूरत नहीं उसका तारुफ लंबा चौड़ा करवाने पे, मैं मौजू पर ही आ रहा हूँ। क्या उसने कहता है जी उसने एक किताब लिखी है मुल्ला मिलिट्री थाद के ऊपर, और ये वो तो इतनी बड़ी शख्सियत है। मैं क्या कौम मालिया तो बड़ी शख्सियत है ना, उसका का दोस्तों भी चंग उत्ता है। तो वो जनाब उसने भी मौलवियों वो किताब में जो है बड़ा खुले तौर पे, मैंने कहा कि यार मैंने तो वो किताब नहीं देखी ना, मुझे पता है, लेकिन बात यह है मैंने ये बयानिया, मुझे नहीं पता कि उसने उस किताब में क्या लिखा है। अगर मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद का लिखा है तो वो एक बहुत बड़ा झूठ बोला है उसने, या उसकी काम अक्ली है। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो चैलेंज किया है कि कोई शख्स आए सामने आके मेरे बयानिए को रद्द करे कि पाकिस्तान में मरज़ई मिलिट्री इत्तेहाद नहीं है। ओके, मैं तो जगह जगह कह रहा हूँ, हमेशा से कह रहा हूँ, सालों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उसमें मैंने बल्कि एक नई इस्तिलाह निकाली हुई है, पाकिस्तानी GHQ, द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान। और अस्तोवत की हो सादा भाजी। और ना सिर्फ इस्तिलाह निकाली है बल्कि मैंने तमाम कागजी डॉक्यूमेंट्री सबूत, वीडियो क्लिप और तस्वीर की सूरत में जो है वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अंदर मरज़ई मिलिट्री इत्तेहाद का जो पुख्ता दलाइल के साथ जो है वो बयानिया दिया है, और ना उसको कोई रद्द कर सकता है। रद्द करना तो खैर नामुमकिन है, लेकिन कोई ये भी आगे नहीं कह सकता कि आगा वसीम का ये बयानिया जो है गलत है। रद्द करना तो उसके शवाहिद देना, उसके रेफरेंस देना, उसके हवाले देना, वो तो मुहाल है, वो तो दूर हनोज दिल्ली बिस्यार दूर अस्त, वो तो बहुत दूर है। लेकिन कोई अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आके नहीं कह सकता। तो बात यह है कि चीज़ वो है जिसका आप हवाला दें, सबूत दें, रेफरेंस दें। इनके पास जो रेफरेंसेस हैं, क्या ये इनकार करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 1953 में हज़ारों लोगों को मरज़इयों ने और मिलिट्री ने मिलकर नहीं मारा था? क्या ये इत्तेहाद है? क्या ये मिलिट्री का इत्तेहाद नहीं है मरज़इयों के साथ कि उसने 1977 की मार्शल लॉ लगाकर एक ऐसी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जो मरज़इयों को जो है जिसने डंडा दिया हुआ था। अयूब खान का मार्शल लॉ है, उसने पूरे 10-11 साल तक जो है सारे वसाइल का मालिक मरज़इयों को बना दिया। उसकी कबीना में मरज़ई, उसकी क्या बात है ब्यूरोक्रेसी में मरज़ई, उसकी हर जगह खुले मरज़ई। बल्कि मरज़ई अयूब खान की जो हुकूमत थी ना, उसकी साल मनाया करते थे, क्या बोलते हैं उसको, इनकलाब का यौम। वो क्या कौन सी तारीख थी, अक्टूबर की 15-16 तारीख जब उसने मार्शल लॉ लगाया था, तो इसको रोज़े इनकलाब, इनकलाब यौम अयूब खान के तौर पर कादियानी जमात मनाया करती थी। सारे मार्शल लॉ, परवेज मुशर्रफ कादियानी का मार्शल लॉ, वो भी आप देख लें कादियानी डोमिनेटेड था।
ضیاء تو خود قادیانی تھا اور یہ سارے قادیانی، ایوب بھی قادیانی تھا. جو دعویٰ آغا وسیم کا ہے کہ پاکستان میں 90% پرہیپس اس سے بھی زیادہ جو جرنل بنتے ہیں وہ مرزئی ہوتے ہیں، پھر اگر کوئی آگے یہ مادر چودی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان میں ملا ملٹری تاد ہے، تو وہ ماں چود ہے، وہ گانڈو ہے، وہ بونڈی ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ کسی میں اتنی ہمت ہے تو جواب دے کے دیکھے. میں کسی کے پرسنل تو اس کو کیا میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کی کتاب نہیں پڑھی، لیکن اگر اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ پاکستان میں ملا ملٹری تاد ہے، تو اس نے ماچودگی کی ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے. تو باقی یہ ہے کہ یس، ہم دیکھ لیں گے، دنیا دیکھ لے گی کہ کوئی میرے اس دعوے کو چیلنج نہیں کر سکتا. آئے تو صحیح. تو میں اس کو یہی بند کرتا ہوں. اور ہاں، دوسرا مجھے کسی نے کہا کہ وہ جی کوئی ڈپلومیٹ ہے، کیا ہے ارشاد نام لیا اس نے. او یس آئی نو ہم، دی باسٹرڈ از قادیانی. ماچدو قادیانی اس کی کیسے نہیں کرے گا؟ قادیانی ہی قادیانی جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بولتا ہے وہ ہر صورت قادیانی ہوتا ہے، کیونکہ جو پیڑا بھٹو نے ان کو لگا دی ہوئی ہے وہ اپنی قبر میں بھی چلا گیا. تو یہ کیا ارشاد ہے یا کیا نام، آئی نو ہم پرسنلی، وہ چھوڑ دو ایسے گلا. وہ مادر چوت قادیانی ہے، گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور پھر اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ماڈل ٹاؤن میں آئی نو، میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آف کورس ارشاد ہے کیا نام اس کا کوئی وہ امبیسیڈر وغیرہ بھی رہا ہوا ہے. او مادر چوت مرزئی ہے، بھینڈ چودو مرزئی دی گل دے ہوتے تھی آگے میرے نہ گل کرن ڈے ہو. اتنے ہی ہے تو اس کو لے کے آؤ سامنے ماں چوت کو. تو اب تو وہ کافی بڑھا ہو گیا ہوا ہے، ہم سے سینئر ہے بہت، لیکن آئی نو ہم. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مختلف لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے لبرل کو بے آب کیا ہے، جتنا ایکسپوز کیا ہے، اللہ کی قسم اگر ان میں رتی برغیرت ہوتی نا، یہ مادر چود اپنے بیانیے سے باز آ جاتے. کیا وہ شہزاد غوث ہے، یا کیا مزمل شاہ ہے، یا اور بہت سارے جو ہیں وہ کچرا جو ہے جمع ہو گیا، وہ سارے ماچو جھوٹ بول دینے سب. اور میں ان کو بارہا ان کو جو ہے میں ایکسپوز کر چکا ہوں، لیکن اس کے اوپر وہ مکمل ثبوت کرتے ہیں ماچود. آئے میری ایک بات کا جواب دیں. تو اس لیے جو فیکٹس ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں، اور اگر کسی میں ہمت ہے، خواہ وہ لبرل ہو، خواہ وہ اوریا مقبول جان ہو، زاد احمد ہو، کوئی مولوی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئیں تو صحیح سامنے. تو یہ ساری میں نے واضح، یار کتنی بڑی بات ہے کہ لبرل کہتے ہیں جی پاکستان میں ہم نے وہ ایکس کمیونیکیٹ کر دیا قادیانیوں کو. میں نے کہا یار انہوں نے تو 1890 میں ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا تھا. اس پر بولو میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں. لیکن دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کوئی. اور مزیداری کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی میں بیانیہ مجھے ان کا ملتا ہے، اگرچہ میں ان کو زیادہ فالو نہیں کرتا، وہ بھی کوئی کہہ دے تو میں، کیونکہ پھر بہت سارے ایشوز کے اوپر ان کی ماں کو چودنے آ جاؤں گا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار لو پروفائل ہی رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان بنانے والے مرزئی تھے. میں نے واضح طور پر مرزئیوں کے اپنے کتابوں سے، ان کے اپنی زبانی بتایا کہ وہ پارٹیشن کے آخری وقت تک، یار 3 جون 1947 تک جو ہے وہ یہاں تک دکھا دیا میں نے. اور اگر کوئی ماچود آ کے یہ کہے کہ 1940 میں جو قرارداد تھی وہ مرزئیوں نے لکھی تھی، تو اوزی میں پہنو یا نہیں سی میرے سامنے کدی آیا نا، تو میں اس نو 100 چھتر تے حکے دا پانی پیشاب ملا کے حکے دا پانی پیاواں گا ماں چودا. تو یہ حقائق جو ہیں ہم جانتے ہیں، اور اس کو پوری طرح سے ایکسپریس بھی کیا ہے.
अगरचे लिमिटेड सोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अगेन एंड अगेन, और ज़रूरी नहीं होता कि तुसी लम्स दे पढ़े लिखे हो या एचिसन कॉलेज दे होते हो। और माचो तो लम्स और एचिसन कॉलेज वगैरह के जो पढ़े लिखे होते हैं ना, ओए उन्हों दी हिस्टरी बैकग्राउंड है वे, अल्लाह दी कसम मैं सच बोलता पिया कि अंग्रेजों को, जब अंग्रेज थे ना, अल्लाह की कसम है, ये अपनी माएँ बहनें जो हैं अंग्रेज ऑफिसर को पेश किया करते थे, और ये ज्यादातर माचो मरजई थे। इसीलिए तो वो पाकिस्तान के मालिक मरजई गए, वो क्या नाम है, अंग्रेज जाते जाते सब कुछ इनको देंगे। मैं कईयों को जानता हूं यार, जिस इलाके में मैं रहता था तो वहां एक बहुत बड़े एक फैमिली थी, ओके, सारे कोई मिलिट्री में, कोई क्या सिविल ब्यूरोक्रेसी में, इधर उधर में, वो बड़े बड़े थे। वो एक बूढ़ा आदमी मुझे, वो उसने हमारे महल्ले का था, वो उसको बताता कि ये जो फैमिली है इनका किरदार ये था कि इनका कोई बड़ा जो था वो अंग्रेज़ों का मुलाजम था, तो जनाब अपनी बेटियां अंग्रेज़ को देता था, और उसने जाते जाते ये सारा इलाका इसको दे दिया। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज सारी चीज़ें जो हैं वो अपने नए बयानिए के साथ पेश कर रहे हैं विद नो रेफरेंस। ओके, ये कोई दलील नहीं कि फलाने अंग्रेज राइटर ने लिख के ये कह दिया। अंग्रेज राइटर दी गल नू तो कोई कुरानी लफ्ज तो नहीं है। रियलिटी ये है जो आगा वसीम बता रहा है कि देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान इन्होंने बनाया, मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी अंग्रेज ने तो नहीं आपको बताया कि मिर्जा महमूद और 3 जून 1947 तक कह रहा कि मैं पार्टीशन के आम ही नहीं हूं। तो उसको आप क्रेडिट दे रहे हैं उस जमात को। तो इसलिए मैं ये बारहा ये बातें इसलिए करता हूं कि खुदा का वास्ता लोगों समझने की कोशिश करो। पाकिस्तान इस कदर ज्यादा बहरानों से दो चार हो चुका हुआ है, खाकम बदहम, कि कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ माचो दो। और हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी हुई है, और फिर ये 25 करोड़ लोगों मुसलमानों के सर्वाइवल का मसला है जो कम नहीं होते। हम सिर्फ और सिर्फ कादियानी मुफाद के लिए अपना मजहब भी कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जमीन भी कुर्बान कर रहे हैं, और अपने आप को हम धोखे में रख रहे हैं। और बेनिफिट किसको जा रहा है? सिर्फ कादियानियों को। तो यार खुदा का वास्ता है, कौम समझने की कोशिश करे। ये माचोद लिबरल वगैरह अगर इन्होंने गांड ना मरवाई होती ना, तो खुदा की कसम है जितना मैंने इनको एक्सपोज किया है माचोदों को, ये सोशल मीडिया पे आना बंद कर देते। लेकिन जो हों ही गांडू, उनको फर्क नहीं पड़ता, और वो मुसलसल झूठ बोलते जा रहे हैं, बावजूद सुनने के कि एक आदमी आगा वसीम है जिसको जब भी मौका मिलता है, या जब टाइम मिलता है, या जब मूड होता है, तो इनकी मां को चोदने आ जाता है, और इनको ऐसा बेनकाब करता है कि उसका ये इस पोजीशन में नहीं होते कि भाई वो उसको किसी तरीके से दिफा कर सके। तो पाकिस्तान का मसला है बाबा, इस्लाम का मसला है, तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो रियलिटीज़ को, और यार अपनी सही तारीख को तो जान लो यार। माचौद वो गांडू मुंडे आके, वो क्या कूला जा बोंडी जा, क्या नाम है उसका, शहजाद गैस, क्या व्हाट द बास्टर्ड्स नेम इज, वो जो पप्पू सा है, तो पप्पूआ नूं ते उंज नहीं छड्डदे। पप्पू भावें भैनी होवे कि ना लेदा बड़े पर्दा नशीन भी हो, तो पप्पूआं ते उंज भी नहीं छड्डदे पाकिस्तान ते। है तो पप्पू की कहते ने लिबरल बने आए हैं महाराज। तो ये बात ये है, ये इस किस्म के लोग आके मुकम्मल तारीख को जो है मस कर रहे हैं माचोद, इनकी हिम्मत देखो। तो बाकी अगेन वो मैं ये बयान कर चुका हूँ कि हुसैन कैनी हो, कोई भी होवे, वो आके चैलेंज करे कि नहीं जी पाकिस्तान के अंदर तो मरज़ई मिलिट्री ताद नहीं है।
تو پھر دیکھ میں کی حال کرنا. باقی آپ یہ سنیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مرزائیوں نے پاکستان بنایا، یہ ماچو تو اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میرے بیانیے کو سننے کے بعد اگر کوئی بھی اس شک میں سے باہر نہیں نکلتا کہ یار آغا وسیم نے تو اتنے فیکٹ سامنے رکھ دیے ہیں کہ مرزائی تو نہیں پاکستان بنانا چاہ رہے تھے، تو اب میں اس کی مزید چند اور دلائل دے دیتا ہوں کہ شاید کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی میں وہ پوری کر دیا. اس خدا دا واسطہ اور مرزائیوں کا انٹرسٹ نہیں تھا. اول تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے جائیں، کیونکہ انگریزوں کے ہوتے ہوئے وہ انٹچیبل تھے، کیونکہ پوری مشینری جو ہے ان کی کام کر رہی تھی. اور وہ کس طریقے سے یہ جو ہے نا، جیسے آج کے دور میں دیکھ لو، انہوں نے جناب اسامہ کو جہادی کر کے پیش کیا، حالانکہ وہ ان کا اپنا آدمی تھا. اوکے، اور اس کے لیے انہوں نے وہ کرائسس ایکٹر جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے لوگوں کو گلے کاٹنا اور یہ کرنا سامنے دکھا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ایک کمپین تھی، برین واشنگ کرنے کی، لوگوں کو سمجھ لگے کہ جناب اسلامسٹ جو ہیں وہ کتنے ظالم ہوتے. اور جن لوگوں کو 1400 سال پہلے میرے نبی نے خارج اسلام کر دیا ہو، آج اگر سی این این اور یا کوئی لبرل آ کے ان کو مسلمان کہہ رہا ہے، جہادسٹ کہہ رہا ہے، تو ماں کا وہ ان کا. تو اگین اکثریت عوام جو ہیں وہ عوام، مسلمان عوام، اکثریت 98% جو ہیں وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. جہادی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف میڈیا کی حد تک جو ہے، دجالی میڈیا کی حد تک وہ طالبان کو بھی وہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ان کے یہ اپنے ایجنٹ ہوتے ہیں. اور یا مقبول جانزاد، احمد، مزمل شاہ وغیرہ، یہ ڈفرنٹ شیپ میں آ کے، ڈفرنٹ ناموں کے ساتھ آ کر یہ لوگوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے ان کی چیزوں کو آپ سمجھیں. تو دیکھیے جناب، یہ تو واضح ہو گیا کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ 5 جون 1947 تک ان کا جو امیر تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تقسیم ہو، لیکن اب ہو رہی ہے تو اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو یعنی نظریاتی طور پہ تو وہ نہیں قائل تھی، جماعت جو ہے وہ پاکستان بننے کے یا تقسیم ہند کے فیور میں نہیں تھے. لیکن آج اگر ان کے سر کے اوپر تاج رکھ دیا جائے کہ جی انہوں نے پاکستان بنایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین جو موڑ ہے اس کے اوپر قوم کو حقائق نہیں بلکہ وہ جھوٹ کا جو پلندہ ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، جنوری 1946 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر ہندوستان میں، اس میں جماعت قادیانی نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ جی جناب یہ آپ جو ہے نہ مسلم لیگ کو ووٹ دیں، یا نہ یونینسٹ کو دیں، نہ کسی اور پارٹی کو، جماعت کو دیں. اور ان کا ایک جس کو کیا کہتے ہیں، راسپوٹین آف قادیان، کیا نام تھا اس کا، چودھری سیال، فتح سیال، وہ جناب لندن میں تھا. تو اس نے ایک انگریز عورت کو تبلیغ کرتے کرتے پیل دیا، تو اس کے بعد وہ اس نے کہا کہ تو تبلیغ کرتے مجھے یہ، تو پھر وہ اس نے اس کو پہلے تبلیغ کرتے ہوئے اس نے اس کو بہن بھی کہا، بعد میں کام بھی سیٹ کر دیا، اور پھر جب دیکھا کہ اب یہ حال ہو گیا ہے تو وہ پھر اس نے اس کے ساتھ شادی بھی اس کو کرنی پڑی. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ قادیان کی کوئی بھی پردہ نشین اس کے ٹارگٹ میں رہتی تھی. خیر،
یہاں دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں بالکل اور بالکل غلط بتائی جاتی ہیں کہ قادیانیوں نے اتنی قربانی دی، قادیانیوں نے یہ کیا وہ کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون ان کا ایجنٹ ہے، کون ان کے مخالف ہے۔ ان کے مخالف جو ہوتے ہیں وہ بھی ان میں سے اکثر ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کیا نام ہے، ایک کیا تھا چودھری ظفر، ناٹ چودھری ظفر، ذمہ دار اخبار کا ظفر علی خان، وہ جناب قادیانیوں کے خلاف بھی تھا، لیکن 1946 میں وہ جب الیکشن ہوئے ہیں سیالکوٹ میں وہ کینڈیڈیٹ تھا، اور اس نے جماعت قادیانی نے اس کی فل فلیج سپورٹ کی، فنانشلی اور کیا مین پاور ہر چیز اس کی کمپین میں دی، اور اس کو انتخاب میں مکمل سپورٹ کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان کبھی بھی قادیانیوں کی کسی بھی صورت میں مدد نہیں لے گا۔ اچھا اس کا طریقہ کیا تھا، وہ جاتا تھا کہتا تھا قادیانی ہے تو کافر لیکن کام بہت کرتے ہیں، لیکن دیکھیے نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، روزے بہت رکھتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، ہیں کافر۔ اور دیکھیں جی ہمارے مولوی تو ان کا ایسے فیس نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی قرآن کے اوپر بڑی گرفت ہے، ان کی جناب یہ جو قادیانیوں کے خلاف ہے مولوی، یہ تو مرزا کے سامنے ایک منٹ نہیں ٹھہر سکتے قرآن کے معاملے میں، یہ وہ۔ تو اسی طریقے سے جب وہ بیمار ہوا تو مرزا اس کے گھر میں گیا اور اس کو کہا کہ بھئی تیرا سارا گھر کا خرچہ تیرے علاج کا میں کرواؤں گا، اور اس نے اس کو قبول کیا۔ اب اللہ جانے اصل بات یعنی مشکوکانہ طریقہ ہے نا کوئی، لیکن ایسے لوگوں کو عاشق رسول کہنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ موت قبول ہے پر قادیانی کی مدد قبول نہیں، یہ ایسے مطلب ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے بظاہر، ابھی جیسے ڈاکٹر اقبال ہے، اس نے کہا دیا کہ جی یہ مرزئی جو ہیں وہ غلط ہیں، یہ ہے وہ بھئی شریعت کو تو جانتا ہے، شریعت کے مطابق آ کے کہہ کہ میں مرزئیوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، مرزا قادیانی جو تھا وہ کذاب تھا، جو اس کو مانتے ہیں میں ان کو بھی کافر کہتا ہوں، جو ان کو نبی مانتے ہیں یا مجدد مانتے ہیں۔ سمپل از دس، ادھر ادھر کے جی ان کے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا وہ طریقہ۔ اول تو اس نے جتنی بھی کفریات اور جتنی بھی قادیانیوں کے بارے میں باتیں کی ہیں شرعی طور پہ، ایک بھی اس نے اس مادر چوت نے ایک بھی جو ہے نا وہ اس کو توبہ نہیں کی ہوئی، لیکن مولوی ضد کر کے ضد بھی کر رہے ہیں، ماچد کافر بھی ہو رہے ہیں کہ ایک کھلے مرزئی کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں۔ خیر، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جیسے آغا شورش کشمیری کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس نے بھی جو کیا ہے، جب 18 سال تک یار وہ قادیانیوں کے رسالہ لاہور اپنے پریس میں نکالتا رہا، بلکہ ان کے ایک خاص نمبر میں اس نے اپنی غزل وغیرہ بھی لکھی، اور اس نے آغا شورش کشمیری نے یہ کیا وہ جو جرنیل تھا جو جس کو جی ایچ کیو کی ایک خود ساختہ کہانی جو ہے کہ اس نے وہاں سیالکوٹ میں یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اس کے بارے میں بھی اس نے تعریف کی ہوئی ہے، یہ وہ اپنا چھاپا بھی ہوا ہے۔ اب میں اس کی کیا تھا، تو یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ ایک طرف تو وہ اینٹی قادیانی ہے، لیکن جہاں پیسے مل رہے ہیں چٹان کے ایسے رسالے کے لیے جو قادیانیوں کی تبلیغ کرتا ہے، جو قادیانیوں کی تعریف کرتا ہے، تو یار مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ کیا معیار ہے۔ وہ مرزے کی کتاب جو ہے وہ کیا ہوئی تھی فور دا ٹائم بینگ، وہ ایک امریکن ڈیلیگیشن آیا تھا پادریوں کا، اس نے ایوب خان سے مل کے کہا کہ یہ کتاب جو ہے کرسچنز کے خلاف ہے، تو لہذا اس کو پاکستان میں بین کیا جائے۔ وقتی طور پہ کچھ 3 ہفتوں کے لیے وہ بین ہو گئی تھی، تو اس کے لیے جماعت قادیانی کا جو لیڈر جو شاعر ہے کیا نام ہے ثاقب زیروی نے لاہور پریس کانفرنس، لاہور پریس کلب میں ایک کانفرنس بلائی تھی ایک، تو وہ وہاں پر جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، مولوی وسکی کیا نام تھا اس کا، کوثر نیازی، وہ بھی اس میں شامل تھا۔
تو ساتھ میں آغا شورش کشمیری، ان دونوں نے ڈیمانڈ کی کہ مرزائیوں کی مرزے کی کتاب کو جو ہے بحال کیا جائے۔ اسی طرح کوثر نیازی جو تھا مولوی وس کی، وہ 70 کے الیکشن میں مرزائیوں نے اس کی پوری مدد کی اور اس کو کامیاب بنایا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سوالیہ نشان ہیں۔ ابھی وہ سب کے سامنے کی بات ہے، یہ مولوی نہیں بولے جب جنرل ضیاء الحق قادیانی نے مرزا کیا نام ہے اس کا، خواجہ صفدر کو وہ چیئرمین بنایا مجلس شورا کا، جو پکا قادیانی تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا۔ اس وقت مولوی نورانی بھی زندہ سی، اس لیے وہ مولوی نیازی بھی جیتا تھا، مولوی کیا نام ہے مدودی بھی زندہ سی، اور کیا نام ہے اس کا کیا تھا وہ مولوی طفیل، اور کیا ہے مولوی مفتی محمود وغیرہ، یہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے نا اس نے 1953 میں مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور یہ کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ مرزئی ہے، لیکن مولویوں کا حال تو بس اللہ ہی جانے پھر، لیکن یہ نہیں بولے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان بننے سے چند ماہ قبل تک یہ جو مرزائیوں کا خلیفہ جو تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پورا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، یہ الفضل 12 اکتوبر 1946 کا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، کانگریس اور مسلم لیگ کے سمجھوتے کے دشمن ہندو مسلمان، یعنی جو دو طبقہ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا جو نہیں چاہتے کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں کوئی سمجھوتا طے پا جائے، یعنی سمجھوتا کس بات پر، وہ سمجھوتا اس بات پر کہ یہ ایگری ہو جائیں، ہندوستان کو ڈیوائیڈ نہ کریں، یعنی پاکستان کے مطالبے سے جناب وڈرا کر جائے۔ اس کے لیے اس نے مرزا بشیر نے بہت جتن کیے تھے، وہ ایک تھا مادر چود، اس کا کیا نام ہے بھوپال کا نواب، وہ بھی گانڈو مرزائی تھا، زیادہ تر نواب وغیرہ مرزائی تھے۔ بہرحال یہ ایک لمبی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ بھوپال میں جو ہندو مسلم سمجھوتے کے سرگرم، یہ کہہ رہا ہے کہ بھوپال کا جو ہے وہ نواب، وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان میں کوئی سمجھوتا ہو جائے، اور تمام محبان وطن کے شکریہ کے مستحق ہیں، یعنی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں نواب بھوپال کے ایفرٹس کے لیے جو ہے نا سارے محب وطن یعنی ہندوستان کے محب وطن جو ہیں وہ اس کا شکریہ کرتے ہیں نواب بھوپال کا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کے متعلق احرار کا نقطہ نگاہ ان کا ترجمان لکھتا ہے، نواب صاحب بھوپال نے ہندوستان کے دو جلیل القدر رہنماؤں پنڈت نہرو اور مسٹر جناح کو ایک ہی دسترخوان پر بٹھا دیا۔ نواب صاحب نے مسٹر جناح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیوں روٹھ رہے ہو، جانے بھی دو، مان بھی جاؤ، غصہ تھوک کر دل صاف کر لو، عبوری حکومت کی کرسیاں خالی دیکھ کر آپ کے ساتھیوں کی رال ٹپک رہی ہے، انہی کے حال پر رحم کھاؤ، کلوا شوربا کھاؤ اور پیو۔ اور پھر پنڈت جی کو مخاطب ہوتے ہوئے کلوا اور شوربا سے آگے فرمایا، رب الجلال نے بہرحال یہ کچھ اس نے لکھا ہوا ہے جو صحیح پڑھا نہیں جا رہا، تو یہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب بھوپال کا جو ہے نواب وہ ایفرٹ کر رہا تھا
کس کے کہ یہ یونائٹڈ انڈیا رہے. یہ کب کی قادیانیوں کی سٹیٹمنٹ ہے؟ 12 اکتوبر 1946 کی، یعنی پاکستان بننے سے 10 مہینے پہلے کی بات ہے. وہ یہ کوشش کر رہا تھا مرزا بشیر کے پاکستان یعنی ہندوستان ڈیوائیڈ نہ ہو جائے، اور ان دونوں میں اس کے لیے اس نے بہت سارے اپنے نواب نشتر کو بھی بھیجا تھا، وہ بھی مرزائی تھا. یہ نواب بھوپال کو بھی بھیجا تھا. نشتر تو خیر نواب نہیں تھا، لیکن ان کے شوق نوابیوں جیسے ہی ہوتے ہیں قادیانیوں کے. خیر، تو یہ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کریں. جی، یہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ جو قادیانی پالیسی یہی تھی کہ مسلم لیگ اور کانگریس میں کوئی ڈیل طے ہو جائے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہو سکے. تقسیم نہ ہو سکے یعنی پاکستان نہ بن سکے. یہ جناب حوالہ جات جو ہیں، یہ اکثر حوالے جو اب میں دے رہا ہوں یہ اکتوبر 1946 کے ہیں، اور ان کو لیا بھی قادیانیوں کے اپنے میگزین، اپنے اخبارات وغیرہ سے. تو اس لیے کیونکہ یہ اس دور کی نیوز ہیں جب یہ معاملات جو ہیں ہو رہے تھے، جب تبدیلی ہو رہی تھی، بہت ساری تبدیلیاں آ رہی تھیں، پاکستان جو ہے وہ بن رہا تھا، فسادات ہونے والے تھے، انگریز جا رہے تھے، اور دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ نئی نئی ختم ہوئی تھی. تو یہ ایز اٹ از جو ہے، اس میں کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کانٹ چھانٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی ترجمانی کر رہے ہیں اپنی جماعت کی کہ یہ کیا تھے. تو اسی طریقے سے جو مرزائیوں کا الفضل جو ہے، اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 چھوٹی سے جو تراشے آپ دیکھ لیں. یہ اصل میں مرزائیوں نے جو ہے یہ نواب و بھوپال کو بھیجا تھا کہ یہ دلی میں جا کے کافی دن وہاں ٹھہرا رہا، اور جماعت قادیانی کی حما کے اوپر اس کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں اور مسلم لیگ اور کانگریس میں کوئی ڈیل طے ہو جائے، یعنی پاکستان نہ بن سکے. یعنی یہ کتنا 10 مہینے پہلے کی بات ہے. اگرچہ اس سے پہلے بھی جو 5 جون کا حوالہ بھی، 5 جون 47 کا حوالہ بھی دے چکا کہ مرزائی جو ہیں کچھ مہینے یا کچھ دن پہلے پاکستان کے حمایت میں نہیں تھے. آج اگر مادر چود حرام زادے بونڈی جو لبرلز ہیں وہ آ کے اگر یہ کہیں کہ پاکستان بنایا ہی انہوں نے ہے، تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. تو دیکھیے یہ جو ہے نا، اس کے لیے مرزائیوں کے خلیفہ نے اپیل کی کہ ہندو اور مسلمانوں کے حقیقی اتحاد کے لیے دعا. دیکھیے یہ لمبی کہانی ہے، اس میں اب کیا جاؤں. یہ وہ جادوگر ہے جس نے نہرو اور جناح کو ملانے کا کمال کر دکھایا. جادوگر ہے جی. نواب بھوپال مادر چوت قادیانی نے کیا کہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، اس نے ڈپلومیسی کی اور بڑا زبردست کام کیا کہ یہ دونوں کو اس نے ملانے کی کوشش کی، یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں واضح طور پر گواہی دے رہی ہیں کہ مرزائیوں نے پاکستان نہیں بنایا، بلکہ آخری تک اپنی پچھلی کا زور بھی لگا دیا کہ جناح مان جا، لیکن یہ جناح نہیں مانا اور یہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ اسی طریقے سے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جس نو کوئی اور مزید اس کے بارے میں کوئی اشکال ہوں تو میرا تو کانٹیکٹ ہے ہی ہے، لیکن وہ برائے مہربانی خود جا کے ماچودائی کریں اور جا کر دیکھیں ادھر کیا ہے. 10 اکتوبر 1946 کا جو ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے.
مرزائیوں کے پیپر میں. تو یہ ساری چیز سامنے ہو جائے گی, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مادر چود جو ہیں کیا لبرل وغیرہ, حسن نثار, یہ سارے گانڈو جھوٹ بولتے ہیں کہ مرزائیوں نے پاکستان بنایا. ناٹ ایٹ آل. پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی بار ہے کہ میں ان کی گردن سے نپ کے اس مادر چودوں کے اب کو آئینہ دکھا رہا ہوں. گانڈو دیکھو مادر چودوں, تم تو آخری وقت تک جو ہے پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے, آج کہہ رہے ہو جی پاکستان بنایا انہوں نے. میں مانوں نا یہ دیا گا یہ ماں چودہ دی گانڈو جڑے پوری میرے پاکستانی قوم دی نسل نو جڑے نے گمراہ کر دے پے نے. آپ کو اعتراض ہے کہ میں گالی کیوں دیتا ہوں؟ یہ ماں چود ڈیزرو کرتے ہیں ان کو گالی دی جائے, بلکہ میرے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہو ان ماں چودوں کو گالیاں دو, بلکہ ان سے یار چلو گالی نہیں دے سکتے, کم از کم ماں چودوں کو پوچھو تو صحیح کہ تم اتنے جھوٹ بولتے ہو, اگر سچے ہو تو آغا وسیم کا دعویٰ رد کر کے دکھاؤ. تو فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں, اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قادیانی جماعت نے جوں جوں پارٹیشن کا امکانات بڑھتے جا رہے تھے تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ اور کانگریس میں کوئی ڈیل ہو جائے اور ہندوستان تقسیم نہ ہو. اس کے لیے وہ نواب و بھوپال, نواب نشتر, وہ مولانا آزاد اور بہت سارے لوگوں کے نام میں آپ کا کیا سب کا نام کیا لوں, زیادہ تر مرزئی, وہ سارے جو ہے دلی میں یارک روڈ سم تھنگ کوئی ایسا ایڈریس کے اوپر جو ہے نا, وہ ایون یہ جو تھا مرزئیوں کا لیڈر یہ بھی پنگ پڑوسا چکے تھے جا کے بیٹھ کے اتھے کی کہتے نے دلی میں, اور اس نے پوری کوششیں شروع کر دیں کہ جی کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی ڈیل ہو جائے. تو اس میں اسی دوران جو ہے قادیانی بیانیہ ان کی جماعت کا کیا تھا یہ دیکھ لیں. 8 اکتوبر 1946 کا الفضل, اس میں جو ہیڈ لائن دے رہا ہے ہندو مسلم سمجھوتے کی اہمیت اور ضرورت. اچھا, بعض درد مند اور دور اندیش اور ہندوستان کے حقیقی خیر خواہ انسان جو آج کل ہندو مسلم سمجھوتے کے لیے سرگرم اور مخلص مسعی کر رہے ہیں, خدا کرے وہ کامیاب ہوں اور ہندو مسلم لیڈر باعزت باوقار تفصیے پہ پہنچ جائیں اور پھر متحدہ طور پر اپنے ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہو سکیں, ورنہ ملکی فسادات وغیرہ. اچھا, آگے اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو جیسے جیسے تقسیم نزدیک آ رہی ہے یا امکان ہوتے جا رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ کیا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں یہ وہ, تو اگر تقسیم واقعی ہو گئی تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ تو پورا ایک انگریزوں کا اور قادیانیوں کا بھی اس میں یقیناً پارٹیسپیشن ہے کہ تقسیم جو ہے وہ ایک خونی عمل سے ہو جس میں ایکسٹریم ہندو ہو گئے یا کچھ وہابی ایلیمنٹ جو تھا, یہ سب اسی قسم کے جو ہے وہ سازشیں کرتے رہے, تو جس کے نتیجے میں 10 لاکھ جو ہے وہ لوگ بیچارے بے گناہ مارے گئے دونوں طرفوں سے. تو خیر اصل نقطہ یہ ہے کہ یار آپ مجھے بتاؤ, مزمل تیری بھن دا چھولا اتھے دس تو جڑا آگے کہنا ہے کہ وہ بنائی انہوں نے میں کی کہندے نے آمدیا نے پاکستان بنایا, تیری ماں دا گانڈو ادھر دیکھ وہ کی کہہ رہے نے کہ تقسیم نہ ہوئے. چودو تسی تن گانڈو کوئی تھوڑی جی شرم نامی چیز ہوئے نا ماں چودو تسی خودکشی تے خیر کی تسی کرنی ہے ماں چودو تسی وہ کی کہندے نے انہوں دور ہو یا وہ سوشل میڈیا تے آنا بند کر دیو ماں چودو, جیڑی میں تہاڈی بےزتی کر چکیا جنہ تین ایکسپوز کر چکیا, جے تسی گانڈ نہ مروائی نہیں نا تے تہاڈی تھوڑی بہتی غیرت رہنی سی. ماں چودو اے دیکھو گانڈو دلیو حرام زادیو بہن چودو. تو یہ حالت ہے.
تو جناب عالی یہ چیز جو ہے یہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور لوگوں کا پریشر ہونا چاہیے ان ماں چودوں پر. لوگ بھی بڑے تماشے ہی بن جاتے نے، ادھر بھی سنتے نے ادھر بھی سنتے نے، تو وچ کوئی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. میں اکیلا آدمی لگا ہوا ہوں، حالانکہ میرے سارے ایفرٹس یہی ہیں کہ یہ گمراہ قوم جو ہو چکی ہوئی ہے ڈس انفارمیشن کی وجہ سے، یہ فیکٹس فائنڈنگ کے اوپر آ کر اپنے اور اپنی نئی نسل کی جو ہے آپ یاری صحیح طریقے سے کریں. تو بھائی یہ فیکٹس ہیں، اس کو دیکھو. جو بولے کہ وہ جی جناب وہ سن 40 میں اس نے ماں چودائی کی تھی، لکھی تھی رپورٹ، اور پاکستان بن گیا اور بنایا مرزائیوں نے پاکستان، اس ماں چود کو پکڑ لو، پھڑ لو ان ماں چود نو، پوچھو سوال کرو. یار لوگ کیوں نہیں جا کے ان سے باتیں، ان کے وہ جو پروگرام ہوتے ہیں کیوں نہیں سوال کرتے ہو؟ یار تم کتنے بغیرت ہو تم بھی ماں چود، نعرے تم اتنے لگاتے ہو، کام کچھ بھی نہیں کر رہے. ماں چود اور یا سے پوچھو ماں چود کے بھی آغا وسیم کی باتوں کا جواب دے. تو کیوں ماں چودکی کروانے قادیان گیا تھا؟ وہاں مرزے کی قبر پہ اپنی ماں دادی دا رشتہ لین گیا ہے گشتی دے پتر. یار آپ بھی تو کچھ کیا کرو نا. پڑھ لو ایسے مزمل نو، تو پڑھ لو نا ماں چودہ نو. یہ تو حالت ماں چود. حکومت تو کچھ، حکومت تو ان کی حمایت کرتی ہے، اوریا کی بھی، اور وہ مادر چود چاہے وہ گانڈو مرزئی قادیانی کیا نام ہے عمران خان ہو، یا نواز شریف ہو، یا عاصم منیر ہو، یہ سارے ماں چود قادیانی ہیں، بہن چود ہیں یہ. تو یہ حالت ہے. اگر کوئی قادیانی نہیں ہے تو لگائے نا اپنے وہ ادھر رول آف فیتھ لگائے پاکستان فوج کے اندر. ماں چودو جب تک مرزا کو گالی نہیں دو گے تمہیں ماں چودو ترقی نہیں ملے گی. حد ہو گئی ہے یار. جو کینسر ہے ماں چودو وہ تو قادیانی کینسر ہے پاکستان کو. اور یار آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کر رہے. بہرحال یہ دیکھو جی 8 اکتوبر 1946 کا جا کے دیکھ لو، اس میں صاف واضح طور پر وہ اس نے جو قادیانیوں کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا کہ وہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. آج ماچو سارا آج کیا سن 47 تو ہی، اور وہ کہتے ہیں نا جی کیا قائد اعظم نے اپنی کیبنٹ میں اس کو ایک قادیانی کو فورن منسٹر، اور پینٹ چودہ ایک نہیں سی وہ سارے ہی ماچو زیادہ تر قادیانی سن وچ. تو ایک کیونکہ وہ اوپن تھا اس لیے. لیاقت علی خان بھی قادیانی، ماں چود سارے وہ کیبنٹ جڑی ہے وہ ماں چود قادیانی سن، حرام زادے ہو. تو بہرحال اس کے بھی اوپر مجھے پھر کام کرنا پڑے گا، عورتیں کوئی میرا ساتھ نہیں دینا. چلو ایسے ہی صحیح. تو جناب یہ واضح ہوتا ہے کہ مرزائی جو ہیں ان کی کیا ترجیحات تھیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیں، یا مسلمان جو ہے ہندوستانیوں کو ہندوؤں کو ہندوستان سے نکال دیں. لہذا یہ ایک ہی قوم ہے، ایک ہی ملک میں رہنا چاہیے. اور یہاں مادر چوت کیا کہہ رہے ہیں، عجیب بنائے ہی انانے میں. آئیڈیا آف پاکستان مرزے صاحب کا تھا، اور جی اور قرارداد لکھی مرزے دے چمچے نے لکھی، اور جی انہوں نے قربانیاں دیتیاں، انہوں نے سارا کچھ کیتا، انہوں نے تہاڈی ماما دے نالے بھی کھولے. پہن چودو ارے ماں چود، یہ ایک تاریخی خیانت کرتے ہیں مادر چود حرام زادے. تو یہ جناب علی یہ ایسا نہیں مسئلہ. اب آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آپ خود خدا کے لیے ان مادر چودوں سے پوچھو کہ تم اپنے ہر لیکچر میں ساری گل ہے نا دی ماں چودہ دی، سارے لبرل جنہیں بھی نے اے ٹو زیڈ جنہیں بھی نے بھین چو جڑے مر گئے نے، جڑے جیندے نے، جڑے آن والے نے، وہ بھی ماں چود صرف ہے کہن گے کہ جی او آمدیاں نال بڑا ظلم ہویا، آمدیاں نے پاکستان بنایا، قرارداد پاکستان آمدیاں نے لکھی، تاڑے آمدیاں دی ماں دا ایسا. تو کیا ہے یہ، کیا ہے یہ مکمل جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں تاریخ کے ساتھ.
وہ حاضر ہی نہیں ہے کہ ہم وہ پاکستان بنائیں. اور یہاں پر آگے چل کے آپ دیکھیے کہ یہ اگرچہ میرے پاس اور بھی بہت سارے ان کے دستاویزی اور کیا بولتے ہیں اس کو ویڈیو لنکس سارے ہیں، لیکن وہ پھر طوالت ہو جاتی ہے. تو یہاں تک یہ ہے کہ یہ 6 اکتوبر 1946 کو جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، مرزا محمود جو ہے اس نے خط لکھا جناح کو. تو جناب یہ یاک روڈ نیو دلی سے اس نے لکھا 6 اکتوبر 1946 کو، ڈیئر مسٹر جناح، السلام علیکم. مجھے یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی کہ آخر کار موجودہ گفت و شنید تفصیہ کے آخری مرحلے میں ہے. اس دوران اس رائے پر پختگی سے قائم رہا ہوں کہ ہمیں ہرگز اپنے نصب العین کو بھولنا نہیں چاہیے اور نہ اس کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد میں کمزوری دکھانی چاہیے، لیکن ہمہ وقت سمجھوتے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں ایسے موقعوں پر سمجھوتا کرنے کی اجازت ہے، بشرط ایسا سمجھوتا باعزت اور ہمارے آگے بڑھنے کے لیے آئینی جدوجہد کا راستہ کھلا رہے، تاکہ ہم مستقبل میں اپنے متاع نظر کے حصول کے لیے فائز المرام ہو سکیں. یہی وہ امر ہے جسے عرف عام میں زیر احتجاج قبول کرنا کہتے ہیں. چونکہ عبوری حکومت کو نیک و بد کرنے کے وسیع اختیارات دے دیے گئے ہیں، اس لیے قدرتی طور پر مجھے بے حد تشویش ہوئی ہے کہ ایسا راستہ نکالا جائے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان حکومت میں شامل کیے جائیں. مسلمانوں سے مراد مرزئی ہیں یہ بھی یاد رکھیں. تاہم مجھے مسرت ہوئی کہ آپ نے موقع کی نزاکت کو بڑی عقل مندی اور فراست سے سنبھال لیا. با اثر دوستوں کے تعاون سے یہ ممکن ہو سکا. اب یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں ہمہ وقت سمجھوتے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھوتا کہ وہ مسلم لیگ اور کیا کہتے ہیں اس کو کانگریس کی متحدہ حکومت بن جائے، یہ ملک جو ہے ڈیوائیڈ نہ ہو. تو جب ڈیوائیڈ نہیں ہوگا پاکستان نہیں بنے گا. یہ ہے جی جناب، یہ ان کی قربانی ہے ماچد. تو اس لیے یہاں جو ہے اگین میرے پاس بہت سارے ثبوت اور بھی ہیں، لیکن یہیں پر میں اس کو ان کا اور یہ جواب نہیں دیں گے ماچوت، لیکن آئندہ کے لیکچر میں، آئندہ کے ویلاگز میں، آئندہ کے ویڈیوز میں، آئندہ کی رائٹنگ میں پھر بھی یہ ماچودکی کریں گے، کہیں گے کہ جی یہ تو بنایا ہی مرزائیوں نے ہے. لیکن اب آپ کے سامنے میں نے سارے فیکٹس جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے ہیں. عوام جو ہے ان کو آئسولیٹ کرے، ان سے پوچھے ماچو دو تم کون سی یہ بھی فیکٹ ہے، اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آغا وسیم جو ہے ان کے لیے ایک ڈرانا خواب ہے ماچودوں کے لیے. یہ گانڈو لوگ، یہ ماچود لوگ پچھلے 70 سالوں سے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم ہم کر کے رہیں گے.